अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। अक्सर उमूमन ये बात होती है कि लोग हिंदुस्तान में कम टैक्स देते हैं, तो मैं ये सवाल ये करूँगा कि क्या आप टैक्स देते हैं? हिंदुस्तान में कहा जाता है, या हिंदुस्तान की हुकूमत के वर्जन से अगर हम बात करेंगे, तो हिंदुस्तान में हर वो शख्स जो 2.5 लाख से ज़्यादा पैसे कमाता है वो टैक्स देता है। ये हुकूमत का मानना है। और 138 करोड़ लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनमें 2,50,000 लोग लखपति हैं और 2,500 करोड़पति बल्कि अरबपति के शुमार में आते हैं। और 110 करोड़ लोग कोरोना से पहले और 112 करोड़ लोग कोरोना के बाद, एक साल में 2 करोड़ का इजाफा हुआ है, जिनके पास 5 लाख रुपए तक की घर, जेवर, मकान, जायदाद, आमदनी, कारोबारी आमदनी जो भी हो 5 लाख से कम है। ऐसे लोग, मतलब उमूमन ये बात हो रही कि गरीब लोग हिंदुस्तान में ज़्यादा हैं। ये कहा जाता है कि 40 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो सिर्फ रोज़ाना यौमिया 70 रुपये कमाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फिर मेरा मानना ये है कि जब 2.5 लाख लोग में टैक्स देने की बात आती है, तो उसमें हुकूमत का एदाद व शुमार के हिसाब से 138 करोड़ में सिर्फ 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि 130 करोड़ लोग भी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं, चाहे वो जीएसटी की शक्ल में हो, सीएसटी की शक्ल में हो, सेल्स टैक्स की शक्ल में हो, एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में हो, सेस टैक्स कलेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर सेस होता है, या ऐसे जो भी होते हैं। ये लोग अमीर हो या गरीब हो, पूरे 138 करोड़ लोग, चाहे वो कपड़ा ख़रीदते हुए जीएसटी देता होगा, या खाना ख़रीदते हुए, या कोई कोल्ड ड्रिंक ख़रीदते हुए, बल्कि सिगरेट तंबाकू पे तो टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ये देखा जाए तो जीएसटी जो देते हैं वो सभी 138 करोड़ लोग देते हैं। कोई पाउडर ख़रीदता है, फेशियल पाउडर ख़रीदता है, कोई टूथपेस्ट ख़रीदता है, कोई डालडा घी ख़रीदता है, कोई चॉकलेट ख़रीदता है, तो कोई सिगरेट तंबाकू की अशिया, पान मसाला, गुटखा, ऐसे लोगों पे इनडायरेक्टली टैक्स सभी 138 करोड़ लोग देते हैं। हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत को जो आमदनी होती है डायरेक्ट टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स से, वो है तकरीबन 22 लाख करोड़, तकरीबन 22 से 23 लाख करोड़ की आमदनी हिंदुस्तानी हुकूमत को होती है। और ये अमाउंट कहाँ पे ख़र्च होती है टैक्स की? हुकूमत ये रकम ख़र्च करती है डिफेंस पे, पुलिस पे, जुडिशरी पे, अवामी सेहत आमा के ऊपर और तालीम के ऊपर। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रेल, रोड, एयरपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी अवाम की फलाह व बहबूद पर ये पैसे खर्च होते हैं। आइए, हुकूमत की बात हुई है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी की अगर हम बात करेंगे तो आसान लुगत में या आसान माने डिक्शनरी में अगर हम देखेंगे तो हुकूमत के माने क्या है? हुकूमत आवाम की प्रोटेक्टर है या मुहाफिज होती है। क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आवाम की हिफाजत करे। लेकिन हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो फिलवक्त जो हुकूमत चल रही है, हुकूमत के जो पिट्ठू हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, संतरी हो या मंत्री हो, या खुद एक कार्यकर्ता हो या वर्कर हो पार्टी के, वो लगे हुए हैं मॉब लिंचिंग में, दाढ़ी टोपी देखकर आदमियों को निशाना बनाने हैं। तो ऐसे में मैं ये सोचता हूँ कि अब तो मरकज़ की जो हुकूमत है वो तो हिंदुओं की चैम्पियन भी बन के बैठी है। अंधे भक्त भी लोग जो आगे आगे बढ़ के जा रहे हैं, सेक्युलर हिंदू जिनकी तादाद ज़्यादा है, वो लोग आज हुकूमत से परेशान हैं। अंधे भक्तों की जो तादाद है सबसे कम है हिंदुस्तान में, लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग अभी भी हुकूमत की वाहवाह करते नज़र आ रहे हैं। गली गली हो या नदी नदी हो, हर जगह शमशान बना हुआ है। हॉस्पिटल में तो लोगों को तड़पता हुआ मार दिया जा रहा है। हुकूमत ने कहा कि 8,000 मौत हुए गुजरात में, लेकिन हुकूमत गुजरात ने ही जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं इसी चंद दिनों में, वो तकरीबन 1.5 लाख डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। एक तरफ मरकज़ी हुकूमत कहती है कि हुकूमत में सिर्फ 8,000 लोगों की मौत हुई है, लेकिन गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट, जो बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात में, वो 1.5 लाख डेथ सर्टिफिकेट जारी करती है। खैर, बात ऐसा है कि कोई ये भी कहता है कि गाय का मूत पियो, कोरोना ख़त्म हो जाएगा।
کوئی یہ کہتا ہے کہ گائے کا گوبر اپنے آپ پہ لیپ لو تو اس سے کرونا ختم ہو جائے گا۔ بہرحال لوگ ٹیکس دیتے ہیں، لوگ کی آمدنی کا جو 30% ٹیکس انکم ٹیکس دیتا ہے، بلکہ 30 کا 33% اس پہ سیس بھی لگتا ہے، تو 33% اگر جو ٹیکس دیتا ہے تو 10% انڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتا ہے۔ مان لیجئے کہ اگر ایک آدمی 10,000 روپے کماتا ہے تو اس کا آدھا حصہ 4,000 سے 4,500 روپے کے بیچ میں انکم ٹیکس میں چلے جاتا ہے، یا ٹیکس ہو یا ایکسائز ڈیوٹی ہو، بہرحال اس میں چلے جاتا ہے۔ حکومت لاکھوں کو مار کر بھی نہ رنجیدہ ہے نہ افسوس میں ہے، نہ ہاسپٹل ہے عوام کے لیے جو کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، نہ ہاسپٹل میں بیڈز ہیں، نہ آکسیجن ہے، نہ اب ویکسین ہے۔ تو اب ہو رہا تو کیا ہو رہا؟ روزانہ جو ہو رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ 4 لاکھ کرونا پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں، لوگوں کی جان چلے جا رہی ہے، لیکن جو NGOs یہ سب چیزوں کی کوشش میں حکومت کی مدد کرنے پہ یا عوام کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ خالصہ ایڈ ہو یا مسلم ایڈ ہو، حکومت انہیں ٹیررسٹ قرار دینے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ اور بھکت کا تو یہ حال ہے کہ بھکت ابھی بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں، مودی صاحب جو کرے وہ جو اچھا کام ہوتا ہے وہ مودی صاحب کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو برا کام ہوتا ہے وہ کانگریس یا اپوزیشن کی طرف سے ہوتا ہے۔ بھکت تو اب یہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ حکومت نے، مودی نے کیا کیا؟ سب سے بڑا کام مودی نے یہ کیا کہ پاکستان کو ٹماٹر ایکسپورٹ کرنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹماٹر کی قیمت 200 روپے ہو گئی ہے، اور پاکستان کی یا پاکستانیوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اور پاکستان کی کمر ٹوٹنے سے چائنا ابھی ہندوستان پہ حملہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی کمر ٹوٹی ہے۔ جب کمر ٹھیک ہو جائے گی تو جب چائنا اور پاکستان مل کے ہندوستان پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو مودی نے بغیر میسائل کے، بغیر بندوق کے، بغیر لاٹھی کے، بغیر گولی کے 56 انچ کا سینہ والے نے پاکستان کو ہندوستان پہ حملہ کرنے سے یا چین کو ہندوستان پہ حملہ کرنے سے روک دیا۔ خیر بھکت ہے، بھکت کے دماغ میں جو چلتا وہ اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کرونا کی بات ہو رہی تھی، روزانہ 4 لاکھ کیسز کرونا سے متاثر ہونے والوں کے ہیں اور 4,000 لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ تو اسی میں ایک بڑی نیوز جو آئی ہے، عوام کے بیچ میں رہنا ضروری ہے کہ اس میں مودی صاحب کا نام آیا ہے ان 5 دنیا کے قائدین میں جو کرونا کو نمٹنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اول نمبر پہ مودی صاحب ہیں، دوسرے نمبر پر برازیل کے صدر کا نام ہے، پھر بیلاروس کے صدر کا نام ہے، اس کے بعد ٹرمپ کا نام ہے، چوتھا آخری نام ہے میکسیکو کے صدر کا۔ تو یہ 5 لوگوں کا نام آیا ہے جو کہ کرونا سے نمٹنے میں جو ناکام صدر یا وزیر اعظم یا حکمراں کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، ان کے نام آئے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ کرونا میں حکومت کچھ کرے یا نہ کرے، حکومت کرتی جاتی یا نہیں کرتی ہے، اس کے علاوہ ٹیکس کی جو بات آ رہی تھی، ٹیکس دینے کے بعد بھی اگر حکومت ہمارا کام نہیں کرتی ہے تو پھر ٹیکس دینے کے اوپر فضول خرچی سے اگر ہم بچتے ہیں تو یہ ہم فضول خرچی سے بچ سکتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس کے جو جھانسا حکومت دیتی ہے۔ خیر سنگاپور کی ایک ریسرچ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے جسم میں الکلائنٹی اگر بڑھاتا ہے، ایسڈ کو کم کرتا ہے اور الکلائنٹی اگر بڑھاتا ہے تو اس سے ہم کرونا کیا کینسر کا بھی مقابلہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے۔ اب الکلائن فوڈز کیا ہو سکتے ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں جو بات آئی ہے کہ واٹر میلن، تربوز کا اگر زیادہ استعمال ہوتا ہے اور نیمبو کا استعمال ہوتا ہے، مشروم کا، ٹماٹے کا، ادرک کا، بینز کا، موز کا اور کشمش، کاجو، بادام جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، اس کا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو الکلائنٹی آپ کے جسم میں بڑھتی ہے، جس سے کہ آپ نزلہ، کھانسی، بخار کے علاوہ کرونا اور کینسر جیسے مہلک بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ہائی ایسڈ فوڈز کھانے سے آپ کو جوائنٹ پینز ہوتے ہیں، کمر کا درد ہوتا ہے اور ہارٹ کے پرابلمز ہوتے ہیں۔ یہ تو الکلائنٹی کی بات ہے، یہ سنگاپور کی ریسرچ کی بات ہے، لیکن قرآن شریف میں بھی جو 10 چیزوں کا ذکر ہے اس میں سب سے بڑی جو وہ ہیں، اس میں زیتون ہے، کھجور ہے، موز ہے، انجیر ہے، انار ہے، انگور ہے، خربوزہ یا تربوز اور خربوز کی بات ہے، پام ٹریز کی بات ہے، جو کی بات ہے، اور اس کے علاوہ کھٹے جو آپ کے چاہے وہ نیمبو ہو، سنترا ہو، ایسی چیزوں کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا ہے۔ ویسے جو چیز بھی دنیا میں ہے، چاہے وہ
انسان کے شکل میں ہو، میوے کے شکل میں ہو، ترکاری کے شکل میں ہو، سب کا خالق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نعمتیں بھیجی ہیں، اس کا زیادہ استعمال اگر ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ بیماری سے دور ہو سکتے ہیں۔ حکومت کی بات ہو گئی، کرونا کی بات ہو گئی۔ اگر ہم انٹرنیشنل پہ جائیں گے تو انٹرنیشنل میں اگر ہم دیکھیں گے تو اسرائیل نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن جنگ بندی کا جو اعلان ہوا ہے وہ اگر ہم بات کریں گے تو اسرائیل اور حماس کے بیچ میں ایسا دکھ رہا کہ اب اعلان کیا گیا ہے جنگ بندی کا۔ کب تک یہ جنگ بندی رہے گی، کتنے دن تک یہ رہے گی، یہ یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وقتاً فوقتاً اسرائیل چھیڑخانی کرتا آیا ہے۔ اب تک کی بمباری کے جو فگرز سامنے آئے ہیں، میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں جو بات آئی ہے کہ 2010 سے 1,10,000 فلسطینی اب تک جنگ میں یا بم میں یا پولیس والوں کے ہاتھ میں زخمی ہوئے ہیں اور 5,600 فلسطینیوں کی جان جا چکی ہے۔ یہی چیز اگر اسرائیل میں ہم دیکھیں گے تو صرف اسرائیل میں 5,000 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور صرف 250 لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ہے اور اس کو روکنے کے لیے ہر کوئی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کی ظلم و بربریت کو ہر وقت کے لیے ختم کرنے کی کوئی تو مسلم ملک کوشش کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو یا یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن ہو، یہاں پر کوئی نہ کوئی ابھی تک پہل نہیں کرا ہے تاکہ اسرائیل کی ظلم و بربریت سے یہاں پہ نپٹا جا سکے۔ یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ کوئی حکومت ہندوستان کی حکومت سے تو کوئی توقع نہیں کر سکتے، لیکن ہندوستان عموماً فلسطین کا حامی رہا ہے لیکن اسرائیل کے خلاف رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہندوستانی حکومت اسرائیل کو تصور کرتی ہے تو پھر پاکستان کا جو ہندوستان کے علاقے پہ غاصبانہ قبضہ ہے وہ بھی جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت کو فلسطین کا کاز امپورٹنٹ ہے، فلسطین کی تائید امپورٹنٹ ہے، لیکن فی الوقت کی حکومت جو بیچ کا راستہ اپنائے ہوئے ہے کہ فلسطین کے ساتھ تو ہے لیکن اسرائیل سے ہاتھ بھی ملائے ہوئے ہیں۔ خیر ان سب حالات میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی مسلم ملک کو ہی آگے بڑھنا چاہیے، اچھے وکلاء کی تلاش کرنا چاہیے جو کہ یونائٹڈ نیشنز میں فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کی ایک پہل کرے۔ اگرچہ کہ 54 OIC کنٹریز ہیں، خود اسرائیل کے آس پاس میں ہی دیکھیں گے تو بہت پورے مسلم ممالک ہیں جو اسرائیل کو گھیر کے ہیں، لیکن کوئی پہل نہیں کر رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ لمحے فکر کی بات ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی پہل ہونی چاہیے، اس لیے کہ لاکھوں لوگوں کی جب جان جاتی ہے یا لاکھوں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور ہزاروں لوگ مرتے ہیں تو یہ سب اس میں بات ختم نہیں ہوتی، لیکن کروڑوں کا کیپٹل لاس جو ہو رہا ہے، گھر چلے جا رہے ہیں، بلڈنگز چلے جا رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایک باضابطہ طور پہ پہل ہونی چاہیے۔ خیر ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ تلنگانہ حکومت نے یا تلنگانہ پولیس نے 31 کروڑ روپے چالان لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی میں جمع کیے ہیں یا عوام سے بٹورے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ بٹورے ہیں، اصول کیے ہیں نہیں، بٹورے ہیں۔ تو ان 31 کروڑ کو بھی اگر جو لوگ لاک ڈاؤن سے پریشان ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے، یا جو لوگ کرونا سے متاثر ہیں، یا جن لوگوں کی جان چلے گئی ہے، ان کے ورثہ میں اگر یہ رقم تقسیم ہوتی ہے تو یہ ایک اور بہت بڑا عمل ہوگا حکومت کی جانب سے، تلنگانہ حکومت کی جانب سے عوام کے لیے۔ خیر ان سب باتوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ سے الوداع کہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی فکر و نظر میں۔ شکریہ، خدا حافظ۔